अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब चेयरमैन PTI उन्होंने कौम से खिताब किया। न सिर्फ कौम से खिताब किया बल्कि वो मुख्तलिफ शहरों में अपने कारकुनों अपने लोगों से खिताब कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा एक दफ़ा फिर अपना सामने रख दिया, क्योंकि अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की या सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की दी हुई डेट्स में से पंजाब के लिए जो सूबाई इलेक्शन है उसकी डेट का 30 अप्रैल का अनाउंस कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का खत मौसूल हो चुका है, लेकिन चूंकि वो सेक्रेटरी के नाम है और आज छुट्टी है, तो जब सेक्रेटरी साहब आएंगे तो फिर वो उसको खोलेंगे और फिर वो मुशावरत करेंगे और फिर वो इलेक्शन की डेट देते हैं नहीं देते, क्योंकि हुकूमती जो बेंच है यानी जो हुकूमती हल्के हैं वो ये कहते हैं कि गवर्नर साहब फिलहाल डेट देने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि जो 60% पाकिस्तान में इलेक्शन होने से बेहतर है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। अब ये जो इमरान खान साहब का मुतालबा है और ये ऐसे मौके पे आया है जब 2 असेंबलीज़ के हमें इलेक्शन होते हुए शायद दिखाई तो अपेरेंटली तो दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत थोड़ी सी रिलक्टेंट है। ऐसे मौके पे क्या इमरान खान साहब का ये मुतालबा काबिल कबूल होगा, इस पर और कुछ दीगर चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, PTI के बड़े सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। असद कैसर साहब, इमरान खान साहब का ये मुतालबा पहला कोई नया तो है नहीं, वो तो पहले यही कहते थे कि आम इंतखाबात कराएं, जल्दी कराएं, कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराएं। इसी सिलसिले में उन्होंने 2 असेंबलीज भी तोड़ी, ये रिस्क भी लिया और फिर दोबारा उसी मुतालबे पे आके खड़े हो गए। जब पहले नहीं माना था तो आप कैसे मानेंगे? देखिए, अभी तो इनको पता चला है कि अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आज कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ ने भी कहा है कि एक ही डेट पे जो है इलेक्शन होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसकी वो ऐसे बयान नहीं दे सकता जब तक कोई इसको कहे नहीं या कोई उसके अंदर से कोई बात ना निकली हो या कोई उसकी राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात आज उसकी स्टॉक है उसमें कहा हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर ये इलेक्शन जो है ना एक साथ हो तो कौम का बचत भी हो जाएगा, वक्त का बचत भी हो जाएगा, जो बजट है वो भी मतलब ज़्यादा खर्च नहीं होगा, और एक जो बूंद चाल है जो इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम है मुल्क में वो भी सेटल हो जाएंगी और नई लीडरशिप आएगी। फिर जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस है, वो एक नए मैंडेट के साथ जो है हालात का मुकाबला करेगी। चले, लेकिन अब जब ये बात की जाती है ना कि जी एक साथ हो इलेक्शन, अब उसका फिर तरीक़ेकार क्या हो? आया कि ये हो सकता है कि अगर जैसे 30 अप्रैल की डेट दे दी है सदर मुमलिकत ने पंजाब की, कि खैबर पख्तूनख्वा की भी नहीं आई और इत्तलात ये कि अक्टूबर से पहले शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है हुकूमती हल्कों के मुताबिक। तो क्या ये पंजाब के इलेक्शन भी थोड़े आगे जा सकते हैं और जो जनरल इलेक्शंस हैं यानी पूरे मुल्क के वो थोड़े पहले हो जाएं? तो PTI का इस पर कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है हुकूमती हल्कों के साथ? देखिए, हम पहले हुकूमत की रिस्पांस देखना चाहते हैं और फिर कानूनी माहिर से मशवरा करेंगे ना, फिर कोई रास्ता अगर कोई हो तो फिर बात होगी ना, क्योंकि मैं तो कोई आप फ्लेक्सिबल हैं इस चीज़ के? बिल्कुल हम फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें अभी देखते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है। अभी तो हमारी कैटेगरी के लिए कहा कि हम बात करने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि एक साथ इलेक्शन हो ताकि कौम के लिए जो है ना आसानी हो और इस वक्त जो क्राइसिस है उसकी जो है ना खात्मा हो। तो इसके लिए हमारे ये, और अभी तो मैंने पहले भी कहा, तो हम इसमें बिल्कुल लचक रखते हैं और देखते हैं कि अभी ये क्या सोचते हैं। ये अगर मुल्क के ऊपर थोड़ा रहम करे, मुल्क को जो है ना ये आईनी बहरान से निकाले और मुल्क के ऊपर जो है ना सिर्फ अपने इक़्तिदार का ना सोचे, मुल्क का सोचे, तो ये वाहिद रास्ता है कि इकट्ठा इलेक्शन हो। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी किस हद तक जा सकती है? मतलब अप्रैल से अक्टूबर तक भी जा सकती है? नहीं, मैं डेट के हवाले से तो कोई बात नहीं कर सकता। वो जब हम बैठेंगे टेबल पे बात होगी तो फिर बात हो सकेगी। कई मौके पे हमने देखा कि आपकी तरफ से भी कहा जाता है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कहीं बात की है, उन्होंने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि सीरियस टॉक बैठ के हो, लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। हर्डल असल मसला क्या है? असल में प्रॉब्लम यह है ना कि पहली दफ़ा अपोजिशन बात करना चाहती है और हुकूमत, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है यानी पहली दफ़ा अपोजिशन के ख़िलाफ़ हुकूमती अलायंस बनी है, यानी अपोजिशन एक है और हुकूमती अलायंस जो है ना वो 13 पार्टियों के ऊपर है और वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई है और अभी वो इलेक्शन से भी राय फरार इख्तियार कर रही है। हाँ, और इंटरेस्टिंग ये है कि अपोजिशन जो है ना मुज़ाकरात चाहती है जबकि हुकूमत भाग रही है। हालांकि उल्टा काम होता है ना, हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात हो, आला कोई तरीके से जो सिचुएशन स्टेबल हो,
حالات کنٹرول میں آئیں, بورڈ لیں, تھوڑا سا جو انسٹیبلٹی ہے اس کا خاتمہ وہ ہو, ختم ہو جائے, uncertainty کا. کوئی فائنینشیل جو اس وقت کرائسس ہے یا اکانومی جس طرح صورتحال میں ہے, اس کے لیے تقاضا کرتا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے, پولیٹیکل جو انسرٹنٹی وہ اس کا خاتمہ ہو, وہ الٹا کام کر رہی ہے. ہم بالکل کہتے ہیں دیکھیں ایک کلیئر ایجنڈا ہو جس میں الیکشن کب, ابھی تو سپریم کورٹ نے چونکہ فیصلہ دیا ہے اور سپریم کورٹ کے ہم دیکھنا پڑے گا کہ قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم سوچتے ہیں, ہم بالکل اس بات پہ بات کر سکتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہو, تھوڑا آگے پیچھے جو بھی ہو, لیکن الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جو یہ بات کی نا کہ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن مذاکرات چاہتی ہے اور حکومت بھاگ رہی ہے, اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ اور اف یو الاؤ می آپ, تو میں یہاں پہ تصحیح کروں کیونکہ آپ کے جب دور حکومت تھا یہی اپوزیشن تھی جو کہتی تھی کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کیجئے, یہی اپوزیشن تھی جو کہتی تھی ایشوز پہ, چاہے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہو, سیکیورٹی کے معاملات ہو, کووڈ کے معاملات ہو, ہم سے بات کیجئے, اکانومی ہمارے ساتھ آئیے, چارٹر آف اکانومی, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہتے تھے کہ قدم بڑھائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس وقت آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. نہیں, دو باتیں تھیں اس وقت. ایک بات تو یہ تھی کہ جو ان کے خلاف کیسز تھے, اس کیسز میں تو حکومت کوئی رعایت دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھے, نہ ہمارے پاس پاور تھے, کیونکہ وہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ سب کچھ کر رہی تھی, اور کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے, ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بینگ اے اسپیکر میں نے خود بہت کوشش کی, میں نے اس کو لیٹر لکھی, میں نے اس وقت بھی ایک جو الیکشن کے حوالے سے جو EVM ہے اور جو ہمارا مطالبہ تھا, اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے, اور الیکشن کے اوپر جو ہے نا ان کو باقاعدہ آفیشیل لیٹر لکھا. مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے خود لیٹر لکھا کہ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں. میں نے انگیج کیا, کوئی نہیں آیا, کوئی بات نہیں کر رہے تھے. یہ صرف جو ہے نا شہباز شریف نے ایک دفعہ بات کی تھی اسمبلی کی فلور پہ کہ ہم مثال کی معیشت چاہتے ہیں, لیکن اسی وقت جس وقت اس نے بات کی اسی وقت مریم نواز نے کہا کہ یہ مثال کی معیشت اس کی منہ پہ پھینکو. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لیڈر ہے یا وہ لیڈر ہے. اور آپ پتہ ہے کہ اس وقت تو اس کی پارٹی میں جو سچویشن ہے تو اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی, اس کے اندر جو ایک بات کرے دوسری بات کرے. ہم بالکل ایک سیریس, دیکھو اس وقت ملک جو صورتحال میں نا, یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا, اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا, ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر سوچنا ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ پالیٹکس جو ہے سب کچھ ہے. اگر یہاں استحکام ہوگا, یہاں جو ہے نا امن ہوگا, یہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, روزگار پیدا ہوگا, تو سب کے لیے سہولت ہوگی. سیاست ایک الگ چیز ہے, ہمیں سیاست کو سیاست کے طور پر لینا چاہیے, دشمنی کے طور پر نہیں. سر بالکل آپ ضرور فرما رہے ہیں, بینگ کا اسپیکر آپ نے ضرور ایفرٹس کیے ہوں گے, لیکن عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم خود کہتے تھے کہ میں ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا, اور جہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس کی مشاورت درکار ہوتی تھی, وہاں وہ کبھی آپ کو آگے کرتے تھے, کبھی وہ صدر مملکت کو آگے کرتے تھے, کبھی وہ کسی اور کو آگے کرتے تھے. تو آج وہی وقفات عمل ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. میں تھوڑا آپ کو الیکشن جو ہماری الیکشن تھا جس دن اسمبلی میں جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا, میں آپ کو اس دن لے جا رہا ہوں. آپ کے پاس سارے ویڈیوز ہوں گے, وہ نکالو. اگست 2018. یس, 18 اگست. 13 اگست تھا غالباً, 13 اگست 18 جو 18. اچھا, اسی دن کو آپ نکالو. ہم نے اس کو آفر کی, عمران خان نے شہباز شریف کو ہاتھ بھی بلایا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو ہے نا جو ریگنگ ہوئی ہے یا جو اس کا جو مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ ایک انویسٹیگیشن کریں یا ان کی جو ہے نا انکوائری کرے, یا جو خان صاحب نے اس کو تقریر سے پہلے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ اس دن دیکھے کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر کو عہد کے ساتھ اس کو بات کرنے نہیں دیا گیا. جس طرح بدتمیزی کی گئی, جس طرح ماحول بنایا گیا, تو اس کا اپوزیشن تو برابر کی شریک ہے. اور اس وقت کی اپوزیشن, ہم تو اس وقت چاہ رہے تھے کہ ان کو انگیج کرے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کمزور حکومت ہے, یہ کوئی اس طرح, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ آغاز انہوں نے کیا تھا. اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے خاطر ہم, جو خان صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے خاطر جو ہے نا مطلب میں اپنی ذاتی معاملات جو ہے نا اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں, اور جو نیلسن منڈیلا کا حوالہ دیا تو ایک پازیٹیو میسج دیا ہے. ہمیں ملک کے خاطر آگے بڑھنا ہے, الیکشن ہو ذاتی معاملات کس کو معاف کر سکتا ہوں؟
مطلب جب اس کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا ہے، اس نے ابھی جو بات کی ہے، حکومتی شخصیات کی بات کر رہے ہیں، سیاسی شخصیات کی بات کر رہے ہیں یا غیر سیاسی شخصیات کی بھی بات کر رہے ہیں؟ جس کی بھی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے گا. میں مختصر سے بریک سے واپس آتی ہوں تو اسد قیصر صاحب سے یہ پوچھیں گے، کیونکہ پنجاب کی ڈیٹ تو آ گئی ہے. خیبر پختونخوا میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، اتنی جلدی الیکشن نہیں ہو سکتے. پھر پچھلے دنوں ہم نے پورا ایک ایپیسوڈ دیکھا جس میں طالبان کی واپسی ان کے ڈیروں پر، اور اسی کو بحاب بنا کے پھر ابھی کی جو حکومت ہے اس نے الزامات بھی لگائے کہ ان کے دور حکومت میں ان کو واپس لا کے بسایا گیا. تو کیا واقعی اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی کے معاملات وہاں پہ اتنے گمبھیر یا اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، جانتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کے پی کے، لیکن اس سے پہلے مختصر سے یہ بتائیں اسد قیصر صاحب کہ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کی سپرویژن میں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں، اور یہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جن پہ شدید قسم کے نہ صرف تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں خاصا، بلکہ الزامات بھی لگا چکے ہیں کہ ان کو تو میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ لگایا تھا اور یہ ہمارے خلاف ہیں، اور اب یہ پی ٹی آئی کے یا پی ایم ایل این کی لائنز پہ فالو کر رہے ہیں، ان کا اپنا سیاست. اب ان کی سپرویژن میں ہونے والے انتخابات اور پھر اس کے نتائج قابل قبول ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل ہمیں اس کے اوپر سیریس کنسرن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ہم ابھی اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو الیکشن ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے، تو ہم جو بھی ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. نہیں، لیکن اگر آپ جیت جاتے ہیں تو یہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹھیک اچھے رہیں گے، لیکن اگر کہ آپ ہار جاتے ہیں تو بھی آپ کو نتائج قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیے، ہمیں ایک پراپر میکینزم دینا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلی ہو، ہمیں نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو الیکشن لڑے ان کو یہ تسلی ہو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے. وہ کیسے ہوگی؟ یہ اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ، ابھی تو ممکن نہیں ہے، ہمارے خلاف تو آلریڈی ریگنگ شروع ہو گئی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو اور یہ پنجاب میں جو حکومت بنی ہے، یہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی، آج انہیں کے پی کے میں آج یا کل جو ہے نا 7 مزید منسٹرز دیے ہیں، کچھ معاون خصوصی دیے ہیں، وہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی لیے. اور جھگڑا ہے اس کے اوپر، مسلم لیگ کہتے ہیں مجھے اتنا حصہ دے دو، این پی کہتے ہیں اتنا دے دو، جمیعت علماء اسلام، ادھر جھگڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر. یعنی 7 جو ہے نا انہوں نے یعنی اتنا کیبنٹ بنایا. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے اتنے ٹرانسفر پوسٹنگ کی، یعنی پولیٹیکل وکٹم دورانی جو ہے نا، جو پہلا پرانے چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور وہ پوری ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں، گورنر صاحب کر رہے ہیں. چیف منسٹر جو ہے نا ویسے ہی فارغ بیٹھا ہے، اس کا کوئی انفلوئنس ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے خلاف تو ریگنگ شروع ہو گئی ہے. اور یہ کہہ رہی ہوں کہ نتائج آپ کی مرضی کے، آپ کے توقعات کے برخلاف آتے ہیں تو قابل قبول ہوں گے. دیکھیں، یہ اگر ریگنگ چاہیں گی بھی تو انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہماری تو ایک پارٹی بہت بڑی پارٹی بن گئی ہے، بہت بڑی ورکر ہیں، ہماری پراپر ٹریننگ ہے اس کی. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کیا تو یہ تو بہت خطرناک ہوگا اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا ریگنگ. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے معاملات پہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو طالبان کی واپسی، طالبان کے وہاں پر دوبارہ سے ان کو انگیج بھی کرنا، ان کو وہاں پہ سیٹل کرنا، یہ پالیسی کس کی تھی؟ جس کی تھی غلط تھی، اسی حکومت کی، اسی حکومت تھی نا. کیوں آپ کے دور حکومت میں ہوا تھا؟ میڈم تھوڑا دیکھو، مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو مکس کر لیتے ہیں. ہماری حکومت کب ختم ہوئی ہے؟ اپریل 2022. یہ کب آئے ہیں؟ اس کے بعد آف کورس ابھی آئے نا. تو نہ، اور ہم تو ویسے 2-3 مہینے پہلے سے تو ہم تو ویسے بھی سچویشن پہ تھے کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، آ رہی ہے، ہمارے خلاف تو ایک پورا کمپین چل رہا تھا. دیکھیں، یہ اس حکومت جو ہے نا پالیسی ہوتی ہے وفاقی حکومت کی. وفاقی حکومت جو ہے نا یہ پالیسی بنائی ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کمٹ کیا تھا، کیا ڈیسائیڈ کیا تھا، کس طرح انہوں نے سارے ایگریمنٹ کیے تھے. ہمارے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. سر سپٹمبر 2021، ٹھیک ہے، میں اور پیچھے لے جاتی ہوں. میں نے انٹرویو کیا صدر عارف علوی صاحب کا. اس انٹرویو میں عارف علوی صاحب نے کہا، اور ایک بہت بڑی بریکنگ بنی، تمام چینلز نے اس کو فلیش کیا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے جا رہے ہیں اور ان کو ہم آن بورڈ اور یہ سیٹل اور یہ سب انگیج کرنے جا رہے ہیں.
تو اس وقت یہ خبر بنی اور یہ بات ہے 2021 کی، صدر عارف علوی صاحب نے یہ بات کی، اور اس کے بعد آپ کے دور حکومت میں بیرسٹر سیف صاحب جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، مذاکرات کر رہے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ آپ کا دور حکومت تھا سر۔ وفاقی حکومت پہ اگر یہ پالیسی بنی اور صدر نے اس کا، میرے انٹرویو میں اس چیز کا اعلان کیا، تو اس صدر مملکت عارف علوی صاحب تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ بالکل محترمہ، آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نمبر 1، میں اسپیکر تھا، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جو ہے نا ہماری جو سلامتی کمیٹی ہے، جو اسپیشل کمیٹی ہے، اس کی میٹنگ ہوئی، 2 بریفنگ ہوئی اسمبلی میں۔ یہ کب ٹائم ہے، یہ تھوڑا نوٹ کر لیں۔ اس میں صرف بتایا گیا کہ اس وقت انٹرنیشنل ہمارے لیے چیلنجز کیا ہیں، یہاں اس وقت چائنا کی کیا سٹیٹس ہے، امریکہ کدھر ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پوری گلوبل دنیا میں ہو رہا ہے، ہمیں کس طرف جانا چاہیے، اس کے اوپر ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی۔ اور اس ڈسکشن کے بعد تو ہماری حکومت مطلب فارغ ہو گئی، وہ اس کو تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہا۔ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے آئے تھے، جو آپ کی نوٹس میں بھی ہوگا اور آپ کے پاس ریکارڈ بھی اس کو ہوگا۔ ہم نے اس وقت بھی چاہا کہ ہم تمام جو نمائندگی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اور اس کے علاوہ جو سماجی لوگ ہیں جو ویسے اس ٹاپک پہ کمانڈ رکھتے ہیں، سب کو آن بورڈ رکھا، ڈسکشن کی، لیکن کوئی کنکریٹ نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ مختلف اوپینین آئے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کیٹیگری کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ڈائلاگ ہوئی، کیا ڈسکشن ہوئی، کیا ایگریمنٹ ہوئی۔ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی حکومت کوئی اس میں انوالو نہیں تھی۔ ایکس وائی زیڈ اگر ہوتا ہے تو اس کی انڈیویجول پوزیشن تھی۔ تو بیرسٹر سیف صاحب انڈیویجول کیپیسٹی میں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ ان سے پوچھیں۔ اور صدر سے صدر کے اعلان صدر صاحب نے جو کہا، اس نے اپنی معلومات کے اوپر کچھ کہا ہوگا، میں نے اس کا بیان نہیں سنا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے۔ بڑا ہے، خیر میں کلپ ہوتا تو میں آپ کو سناتی۔ انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا، جس میں نے ان سے یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ احسان الاحسان جیسے لوگوں سے مذاکرات کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، جو آئین پاکستان، وہی جو ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو آئین پاکستان کو ماننے کے لیے تیار ہے، وہ تو اب بھی ہم کہتے ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی ملک میں آ کے آئین پاکستان کو مانتے ہیں، سرنڈر ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ملک کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے خلاف جو قانونی چیزیں وہ ہوں، باقی اس کے لیے وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو کے پی کے میں دوبارہ سے ری سیٹل کرنے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ بالکل، اور ریاست کی بھی کوئی ایسی پالیسی اس وقت نہیں تھی۔ میں یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے دور حکومت؟ نہیں، ہماری دور حکومت میں کوئی، ہماری ایز اے ہول یہ پالیسی تھی کہ بالکل ہم ابھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، اور انگیجمنٹ ہوگی آئین پاکستان کے تحت، کہ جو بھی آئین پاکستان کو مانتا ہے، قانون کو مانتا ہے، قانون کی جو ہے نا وہ چیزیں، اور جو اگر کسی کے خلاف اگر آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتا تو اور یہ بات، یہ تماشے اس ملک میں ہم پہلی دفعہ تو دیکھ نہیں رہے، کبھی جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا اس کے ساتھ کوئی بات نہیں، جو کنسٹیٹیوشن، کیونکہ ٹھیک ہے۔ ابھی کیا اتنے کمپلیکیشنز ہیں کے پی میں، سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے گورنر کے مطابق ابھی الیکشنز اس صوبے میں تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں یا لا اینڈ آرڈر کے وہ صحیح نہیں ہیں؟ میں محترمہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر شہید جو ہوئی اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت تو شدید، یعنی ایک بہت بڑی لیڈر جو کہ پرائم منسٹر رہی تھی، ایک خاتون پرائم منسٹر، اس کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ کیا بہانا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں، جنگوں میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے لیے بہانا تو نہیں ہے۔ اور کیا یہ جو بات کر رہے ہیں، یعنی یہ بالکل نامناسب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور بریک لوں گی اور بریک سے واپس آؤں گی۔ تو عمران خان صاحب نے کل ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا تھا معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں آرمی چیف سمجھتے ہیں مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے میں ان سے بات کرنے کو بھی تیار ہوں۔ بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، اس پہ بھی ذرا اسد قیسی صاحب سے بات کریں۔ جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسد قیسی صاحب، عمران خان صاحب نئے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیوں بار بار کرتے ہیں، کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو بات انہوں نے کل کی ہے، وہ جو انہوں نے جس تناظر میں بات کی ہے نا، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ
بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں، نہ آرمی کے ساتھ ہم کوئی کنفرنٹیشن چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ بہت نہ سمجھی ہوگی کہ ہم فوج کو ڈائریکٹ کنفرنٹ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق اپنا رول پلے کرے، اپنی جو اس کی جورسڈکشن اس کے اوپر کام کرے۔ اگر کوئی آرمی چیف ہے تو وہ پاکستان فوج کی چیف ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہوئی تو ملاقات بھی کریں گے، اور کوئی ایسی ہماری پرابلم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، تو کچھ حلقوں کے لیے بار بار یہ بات آتی ہے، بڑے میڈیا پہ بڑے کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، کیوں؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں نا۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت کے آپ کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے، ہیں نہیں ہیں، اور خرابی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ دیکھو، ہمارے تعلقات تو اس وقت نہیں ہیں، نہیں بالکل نہیں ہے، اور خرابی کی شروعات جو ہے نا اس وقت جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی، اور ہماری خواہش ہے کہ تعلقات نارملائز ہوں۔ تعلقات اب نارمل کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ نارملائز ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اپولیٹیکل ہونا چاہیے، اور ہم اپریشیٹ کریں گے اگر اسٹیبلشمنٹ اپولیٹیکل ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو اس وقت حکومتی معاملات ہیں، پاکستان کے جو اکنامیکل ایشوز ہیں، کافی حد تک ملبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ گرایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں سے یہ ایک اگین نارملٹی کہہ لیں یا ایک کرائسس کی شروعات کہہ لیں، وہ تب سے تھی جب عمران خان صاحب نے سبسڈی دی، اور وہاں سے ہم نے ہمارا ایک آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات خراب ہوئے۔ اب ہم آپ کے 3.5 سال یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ نون لیگ کی پالیسیز خراب تھیں، ان کا دور 11 مہینے یہ گزر گئے کہ عمران خان صاحب نے اس کی شروعات کی تھی۔ کیا ہمارا خزانہ یا ملک کا خزانہ متحمل ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت سبسڈی دی؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دور میں فارن ریزرو کتنے تھے؟ ہمارے دور میں جی ڈی پی 18 سے 16 پہ میرے خیال آئے تھے ودن 2 months۔ اچھا، اور اب کیا ہے؟ ابھی تو خیر ابھی کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں نا، اب تو پتہ نہیں نہ ہونے کے برابر ہے، 3 پہ آ گیا 3 بلین۔ ہاں، جی ڈی پی گروتھ ہمارا کیا تھا اور اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں نا کہ ہم نے ہمارے وقت میں کیا پوزیشن تھی، حالانکہ ہم نے جو ہے نا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک اسپیشل پیکج دیا جس کی وجہ سے بوم آیا کنسٹرکشن انڈسٹری میں۔ ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اسپیشل کنسیشنز دی جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ فیصل آباد میں مزدوری نہیں مل رہے تھے، اتنی زیادہ جابس کریٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے خاص کر جو ہے نا ایگریکلچر میں ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کی، جس کی وجہ سے ایگریکلچر میں کافی تیزی سے کام ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو اس کا پھل تھا وہ انہوں لوگوں نے پکنے نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے ابھی جو اثرات ہے کہ آپ گندم بھی باہر سے منگواتے ہیں وہ بہت افسوسناک ہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی پالیسی ہو جس کی بنیاد پہ ہمارے ملک جو ہے نا خود اپنا فیصلہ کرے، کوئی باہر سے ڈکٹیشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، میرا سے اکانومی میں بات کرنے کا مطلب ریزن یہ تھا کہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ حکومت الیکشنز کو آگے لے جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن، دوسری پاکستان کے لا اینڈ آرڈر، اور تیسرا جو ہے وہ بات کرتے ہیں مردم شماری کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے۔ تو کہ یہ طے ہوا تھا، یقیناً آپ کی بھی نالج میں ہوگا، عمران خان صاحب کی بھی اس میں ہوا تھا اور دور حکومت میں، آپ کے دور حکومت میں، کہ جو اب نئے انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ اب حکومت کا یہ پوائنٹ ہے کہ جی ابھی جو 2 صوبائی اسمبلی میں انتخابات ہوں گے وہ پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اگلے جو انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ اب کس حلقے کو کتنا بڑھایا جائے گا، دوبارہ سے ڈیمارکیشن ہوگی، کہیں پہ ایم پی ایز 2 ہونے، کہیں پہ 1 ہونے، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ کیوٹک سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی۔ اس پہ آپ یہ بات طے ہوئی تھی اس وقت کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں؟ دیکھیے، ہم تو کر رہے تھے، بالکل ہمارا تو ایک، چونکہ میں تو ممبر نہیں تھا، میں تو اسپیکر ہوں، میں تو ادھر نہیں، لیکن جو ہماری بالکل یہ فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن ابھی جب اس ملک میں اتنی بڑی کرائسس ہے اور سچویشن ایسی ہے، یہ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے، یعنی اسمبلی ادھوری ہے، اسمبلی میں اس وقت 125 لوگ باہر ہی ہیں، تو یہ کیسے قانون سازی بنا سکتی ہے؟ مجھے بتائیں دنیا کی کون سی پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا پارلیمنٹ مانے گی؟
اور پھر کیسے اس پارلیمنٹ کو آپ جسٹیفائی کریں گے جس کا پرائم منسٹر اور جس کا پوزیشن لیڈر ایک ہی پارٹی سے ہو. تو اس وقت تو اس ملک میں پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, پارلیمنٹ ہی ادھوری ہے. تو اس وقت آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے پہلے جو ہے نا سینسس کرنے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کی رزلٹ آنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ نہیں ہوگا. آئندہ الیکشن کی بالکل کروا دے, یہ الیکشن جو ہے نا اسی سینسس پہ ہو, جنرل الیکشن بھی. جی بالکل, مطلب صوبائی کے بعد جب وفاقی الیکشن ہو یا سندھ میں پرانی جب مردم شماری وہ تب ہوں گے نا. یہ جب یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں, ہم نے بھی کہا کہ ایک ساتھ الیکشن کرے تو وہ تب ہوگا. اگر سینسس کا ویٹ تو ہم نہیں کر سکتے. نہیں, خیبر پختونخوا پنجاب کے لیے آپ سینسس کا ویٹ نہیں کر سکتے, اس کے لیے بھی نہیں کر سکتے, اور جنرل الیکشن کے لیے بھی یہ بات نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو بات ہے یہ جو خود بھی کر رہے ہیں, اور آج جو اس موجودہ اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک دن پہ کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی اس کے اندر جو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بہانہ بنا کے الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اسمبلی ادھوری ہے. اسمبلی کیسے آپ اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھتے ہیں جب اس میں 50% آپ کی لوگ ہی نہیں ہیں. سر اسمبلی تو آپ نے ادھوری چھوڑی ہے نا, آپ لوگ نکلے ہیں اسمبلی سے, اب جانا چاہ رہے ہیں, اب وہ نہیں لے رہے. نہیں, وہ جانتے کہ یہ پالیٹکس ہو رہی ہے نا. آپ خود تو تشریف لے گئے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملنے, ہمارے استعفے قبول کریں. جب انہوں نے قبول کر لیے تب آپ کہتے ہیں نہیں قبول کریں, ہم آنا چاہتے ہیں. میڈم میں آپ کو کر رہا تھا, آپ کے پاس تو سارا ریکارڈ اویلیبل ہوگا. ہماری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. ہم نے کہا کرو, اس نے کہا نہیں کر سکتا. آپ لوگ, انہوں نے ہمیں آفر دی, دعوت دی کہ آپ اسمبلی میں واپس آؤ, اب آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے. اور اس نے جو میڈیا میں بھی کہا, اس نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ آپ لوگوں نے استعفی دی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ وہ پروسیجر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پروسیجر کے مطابق نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ ہینڈ رائٹنگ ہو, وہ میں ایک کو بلاؤں گا, اس کو انٹرویو کروں گا, میں تسلی کروں گا, اس کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے. جب میں مطمئن ہو جاؤں گا تب میں کروں گا. پھر ہوا کیا کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ عدم اعتماد کو کوئی چیز کوئی کر رہے ہیں یا اپوزیشن لیڈر کی لیے, تو اس نے پوری یعنی انہوں نے خود آفر دی. سپریم کورٹ نے کہا جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا, ہم نے اپنے فیصلے کو واپس کیا, تو اس نے سوچا کہ یہ چونکہ ایسا نہ ہو کہ عدم اعتماد کرے اور چیز کرے, تو انہوں نے جو ہے نا فوری ہمارے استعفے منظور کی. یعنی ان کی اپنی تشریح کی بھی مخالفت کے خلاف کی گئے ہیں. اس نے جو کچھ کیا ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, جو اس کی اپنی تشریح تھی اس کے مطابق کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں ہو گیا تھا, اسمبلی سے نہ نکلتے تو بہتر تھا؟ اس وقت بہتر تھا. دیکھو حالات ہوتے ہیں نا, اس وقت ہمارے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ہمارے جو ہے نا ہم ایجیٹیشن پہ جا رہے تھے. ہم اسمبلی سے جو جس طرح ہمارے خلاف سازش کی گئی اور جس طرح ہماری حکومت کو ختم کیا گیا, مجھے بتائیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے نا سیٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کبھی عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب نہیں ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور رجیم چینج بنیادی سازش کی بنیاد پہ ہوئی. سر رجیم چینج کی تو اپنی کہانی ہے. کبھی خان صاحب کہتے تھے کہ وہ امپورٹ ہوئی, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایکسپورٹ ہوئی. تو یہ دیکھو امپورٹ ایکسپورٹ کی بات نہیں ہے. یہاں سے امپورٹ ہوئی ہے یا ایکسپورٹ ہوئی ہے, یا آپس میں جو ہے نا ان کی یہاں سے موبلائز کیا, ادھر جو ہے نا ایک لابی ہائر کی گئی, لابی نے جو ہے نا ہمارے خلاف کام کیا, ان کو ایک ہمارا ایک دوسرا تصویر پیش کیا, اور وہاں سے جو کچھ ہوا. لیکن ایک سائپر میں نے خود پڑھا ہے, اور میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ سائپر میں کلیئر انسٹرکشن تھی کہ آپ جو ہے نا ان حکومت کو فارغ کریں. اچھا سر, ایک اور بریک لے لیتے ہیں. بریک سے ذرا اس پہ ذرا کلیئرٹی سے بات کروں گی. صاحب جو امپورٹ ایکسپورٹ کی بات خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں کرتی. دوسری بات یہ کہ جب آپ کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف نے آپ کی حکومت ختم کی, تو پھر امریکہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آرمی چیف تو جب چاہیں ویسے ہی کسی کی حکومت ختم کر سکتے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک سے آپ اس آتے ہیں, ذرا اس پہ کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں صدقہ سے صاحب سے. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر ویسے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ایک طرف آپ لوگ باجوہ صاحب پہ الزام لگاتے ہیں, سابق آرمی چیف پہ. اگر ان کو آپ کی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا تو ان کو امریکہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو ہمارے ملک میں تو ایسی حکومتیں گئی ہیں, کو ہوئے ہیں, مارشل لا آئے ہیں, ان کو کیا ضرورت تھی امریکہ کو آن بورڈ لینے کی؟ کیا میڈم آپ نہیں سمجھتی کہ جب بھی کو ہوتا ہے تو عشیرآباد حاصل ہوتا ہے تب ہوتا ہے؟ کب ہوا ایسا, کب مارشل آیا ہے کہ بغیر عشیرآباد کی ہوئی؟ مارشل لا کی بات ہے. یہاں تو اگر اپوزیشن کو جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو کہہ دیا گیا کہ جی جو بھی یہاں ہوا ہے تو وہ عشیرآباد کے بغیر نہیں ہوا ہے. سمپل بات ہے. ایک دن بھی نہیں گزار سکتے بغیر عشیرآباد کے, ایک دن سوال نہیں پیدا ہوتا. چلے وہ نظر ضرورت کے تحت اپنا کام چلا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلا میں بس یہاں آن کے بند کرو, چلاؤ. کبھی اس کو روس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو دبانے کے لیے, کبھی اور چیزیں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، میرے پاس سے ٹائم کم ہے، مجھے ذرا پی ٹی آئی کے اور آپ کے اگلے لائے عمل پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جیل بھرو تحریک ہوئی، اب تو خیر خاص صاحب نے وہ ختم کر دی، لیکن ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاہور کی جب پشاور میں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، جیلیں بھر جائیں گی، تانے بھر جائیں گے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. یہاں تو لوگ موبائل کے اندر سیلفیاں لے کے نیچے اتر گئے. آپ نے بھی گرفتاری نہیں دی؟ نہیں، ہم تو ادھر تھے، وہ مذاق بن گیا نا. وہ یہ کہ وہ کر نہیں رہے تھے، پہلے ان کا خیال تھا کہ ویسے ڈرائے گی نا، تو وہ ہم گئے، پہلے ہم نے وہ 10-12 ہزار لوگ گئے، وہ بالکل اس کی اوسار خطا ہو گئی. اب تانے میں ہم گئے، تانے سے 10-12 ہزار لوگ آ گئے کہ ہمیں گرفتار کریں. یعنی اتنی پی ڈی ایم کے جلسے میں اتنے نہیں لوگ ہوتے جتنے ہماری گرفتاری کے لیے لوگ گئے. تو وہ تانے سے وہ بھاگ گئے. تو پھر ہم نے کہا کہ اب جیل کی طرف جاتے ہیں، جیل کھولو. تو وہ لے کے آئے کہ چلو جو بیٹھنا چاہتے. اچھا وہ اس میں بیٹھ جاتے تھے تو آگے جا کے اس کو اتار لیتے تھے. اچھا بیٹھ کے اتر بھی جاتے تھے، خود سیلفیاں لے لیتے تھے، کہتے تھے میڈیا کے سامنے نہیں اترنا، میڈیا کے سامنے نہیں اترنا. وہ آگے جا کے نا وین لے کے جا کے اتار لیتے تھے، پھر وین آ جاتا تھا. اچھا 2-3-4 کلومیٹر تاکہ وہ اوپر گیا رہی. تو پھر ان مذاق بن گیا، ورکر نے بھی اس کو جو ہے نا ایک مذاق بنا دیا کہ وہ ادھر جو ہے نا اس کو اتار رہے ہیں. وہ نے کہا کہ جی ہم نہیں گرفتار کرتے، ہمارا نہیں پالیسی ہمارے صوبے کا. چلیں، عمران خان صاحب کی خود کہتے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ ان کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا تو ان کے سکسیسر کون ہوں گے؟ دیکھیے انشاءاللہ نہیں ہوگا. ان کے خلاف جتنی بھی پلانز بنتے ہیں نا، ایک اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے اور ایک انسانوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا ہوا ہے، جتنی منصوبے اس کے خلاف بنتے ہیں اللہ اس کو نکال لیتا ہے. فکر نہ کرے، نااہلی نہیں ہوگی انشاءاللہ. عمران خان اس پر کا وزیر اعظم رہے گا انشاءاللہ. اور اگر ہو جاتی ہے تو کچھ سوچا تو ہوگا نا؟ نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیوں وہ سوچے جو ہونے والے نہیں. جو کیسز ہیں ان کے اوپر، وہ تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے نااہل کرنے کی تیاری ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ انتخابات تب ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، اس سے اگلے انتخابات ہوں گے. یعنی نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئیں گے، وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، اور عمران خان صاحب نااہل ہوں گے اور الیکشن سے باہر ہوں گے. وہ بیچاری جو ہے نا ذہنی طور پر اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جو صدمے سے گزر رہی ہے. کس صدمے سے گزر؟ مطلب اس صدمے سے کہ ملک کی پالیٹکس کو چھوڑو، اس کے اپنی صوبے کی سیاست سے بھی نکل رہی ہے، بلکہ جی ٹی روڈ کی سیاست سے بھی وہ نکل رہی ہے. وہ وائس پریزیڈنٹ پارٹی کی بن کے واپس آئیں، چیف آرگنائزر بن کے وہ پارٹی ختم ہو گئی. وہ پارٹی میں آپ کو بتاؤں نا، یہ وقت رہے گا نا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب بھی دیکھیں گے نا کہ اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ ٹکٹ لے. اور میں ابھی ایک جگہ سے آیا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے ایک ویٹر ملا، میں نام نہیں بتاؤں گا اس صاحبان کا، وہ مناسب نہیں ہے. ایک مسلم لیگ کے 2 سینئر لیڈرز، وہ کہتے ہیں کہ ویٹر نے کہا کہ 2 آئے تھے سینئر لیڈر، جو میں یہاں پارلیمنٹ میں بڑے لیڈر ہیں، وہ آئے تھے. تو 1-2 بزرگ خواتین آئی، انہوں نے وہ جوتا اتارا، اس نے کہا کہ تم جو ہے نا، تم نے جس ملک کا حال کیا ہے نا، تم اس جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو. تو وہ ان کے پاس مہمان تھے، وہ چلے گئے. یہ تو ابھی لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے، یہ تو ہوٹلوں میں نہیں جا سکتے، بازار میں نہیں جا سکتے، اس کے لیے تو بڑے مشکل حالات ہیں. مریم نواز صاحبہ کیوں کہتی ہیں کہ میری حکومت نہیں ہے؟ کیا وہ یہ سارا بار جو ہے وہ اپنے چچا شہباز شریف صاحب کے کاندھوں پہ رکھ کے خود بری زباں ہونا چاہتی ہے؟ کون مانے گا اس کو، اس منطق کو؟ یہ تو وہاں سلپیاں بنا رہی تھی، مبارکبادی ہو رہی تھی، اور ابھی ہماری حکومت نہیں ہے. اس حکومت انہوں نے بہت بڑا چیمپئن لے کے آیا اسحاق ڈار کو کہ یہ بہت بڑا چیمپئن ہے. وہ اس کا جو نتیجہ نکلا، اس نے بہت بڑا چیمپئن جو ہے نا شہباز شریف کو کہا، شہباز شریف سپیڈ، وہ سپیڈ نہیں، وہ فارغ ہو گیا. اور ماشاء اللہ جب بات بھی کرتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ بول کیا رہا ہے. اچھا بتائیں، نواز شریف صاحب کے آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ خود ہی رکاوٹ ہے. کیوں نہیں آنا؟ آ نہیں سکتے، آنا نہیں چاہتے، بھائی کی حکومت ہے. اس کا اعتماد ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پارٹی اس کے فارغ ہو گئی ہے. میری خواہش ہے، دعا ہے کہ پی ٹی ایم اکٹھے الیکشن لڑیں، اور انشاءاللہ اکٹھا ہو کے بھی یہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکے گی. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے مختصراً، کیونکہ پروگرام کو ختم ہو رہا ہے، اب اگلا لائحہ عمل، پی ٹی آئی کا اگلا لائحہ عمل کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم ٹیکس ریفارم کریں گے، پورا ایک ٹیکس ریفارم کریں گے. اکانومی کو کیسے بہتر کریں گے سر؟ یہی ٹیکس ریفارم. دیکھو ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چلتے. ٹیکس ریفارم کریں گے. ٹیکس کا بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس بڑھائیں، ہم ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھائیں گے کہ یہ آپ جو ہے نا ایک چیز پہ ٹیکس بڑھائیں، نیٹ ورک بڑھائیں. میکسیمم لوگوں کو جو ہے نا ٹیکس نیٹ میں لائیں گے جو ٹیکس نہیں ادا کرتے. ایگریکلچر کو فوکس کریں گے. جو ہمارے نئے ڈیسٹینیشن ڈھونگیں گے، سینٹرل ایشیا اور رشیا، اور خاص کر لوگ افریقہ پالیسی کے، لوگ افریقہ کی طرف ہم جائیں. ہم اپنے ایکسپورٹ بڑھائیں گے. ہم جو ہے نا امپورٹ کے اوپر جو ہے نا اپنا وہ کم کریں گے، انحصار کم کریں گے، ایکسپورٹ کا فوکس کریں گے. سب سے اہم بات یہ ہے
کہ ہم اپنے ملک میں انویسٹر کو یہ کی دہانی کروائیں گے کہ تمہاری انویسٹمنٹ جو ہے نا محفوظ رہے گی، اور خاص کر جو اوورسیز پاکستانی، دیکھو آپ اوورسیز پاکستانی کو آپ اعتماد دے، اتنا ڈالر آئے گا، اتنا زیادہ پیسہ آئے گا کہ ملک سنبھالیں گے، لیکن اس کے لیے ایک پالیسی اور وہ ہونی چاہیے تاکہ اس کا اعتماد ملک کے اوپر ہو، کوئی اس کی دولت کو جو ہے نا ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرے، اس کی تحفظ ہو اور وہ قانونی تحفظ ہو۔ ہم قانون کے ذریعے جو اوورسیز پاکستانی کو تحفظ دیں گے، فارن انویسٹر کو تحفظ دیں گے، اور میکسیمم ایسے ریلیف دیں گے جو ایز بزنس والا، کہ ہم اس کے لیے جو ہے نا بزنس کو آسان کریں گے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا یہاں انویسٹمنٹ کر سکے اور جاب کریٹ ہو سکے۔ وزیر خزانہ کون ہوگا؟ حماد اظہر ہوں گے، اسد عمر ہوں گے، حفیظ ہوں گے، یا شوکت ترین صاحب ہوں گے؟ وہ اس وقت خان صاحب ڈیسائیڈ کرے گا، جو اس کو مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کا۔ اس گفتگو کا جو بات تھی، جو عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس 2 اسمبلی نہیں پورے ملک میں الیکشن ہو، اور اس حوالے سے قیصر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ فلیکسیبل ہے، وہ سے مراد پی ٹی آئی فلیکسیبل ہے، اگر جو خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشن ہیں وہ اگر آگے بھی لے جانے پڑے، تھوڑا بہت آگے، اور پھر اسی طرح سے وفاق کے الیکشن تھوڑا پیچھے، تو اس پر کنسنسس ہو سکتا ہے اور اس پہ فلیکسیبلٹی شو کی جا سکتی ہے۔ پروگرام سے ناظرین میں سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔